Assalamu alaikum students, this is Dr. Asir Ajmal with lecture number 22 of Forensic Psychology. In the last few lectures we've been talking about the Islamic model of psychology of violence. We have looked in some detail at the models presented by Imam Ghazali, to some extent the model presented by Maulana Ashraf Ali Thanvi, and the more recent interpretations of these early masters. But what we have found in essence is that there is a common thread running among all the great masters who have interpreted the teachings of the Quran and Sunnah, that literalism is to be avoided. And I think that's something that we find is very crucial in our understanding of extremism, to which we will return later in this course. But we must understand that literalism, which is based on a lack of in-depth knowledge, causes a lot of misunderstanding, misinterpretation, and as a result, extremism in some cases. So that is a quick summary of what we have seen in the Islamic perspective. One, there is the Nafs ul-Ammara, which we compared to the Freudian id. Then there is the Nafs ul-Lawwama, which we compared to the Freudian superego. Then there is the Nafs ul-Natiqa, which we compared to the Freudian ego. And finally, Nafs ul-Mutmainna, which we said did not find an equivalent in the Freudian structure. Nafs ul-Mutmainna, which is the highest state of the nafs, of the human soul, which it finds where there is absolute peace. And that's the state that a Muslim seeks, as opposed to the confines of modern psychology. Similarly, we looked at different aspects of the diseases of the soul. Diseases like envy and jealousy and pride, takabbur as it is called, lust for life, lust for this world, things like that. And we also looked at the treatments, such as khawf and rija and rida. And so, as I said earlier, before introducing the Islamic perspectives module, that there isn't one Islamic perspective, there is a multiplicity, a diversity of Islamic perspectives. That is why we call these, we use the plural tense for these. But the important thing to remember is that all of these are derivable from one source, that is the Quran, our holy text, and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. In any case, let's come to the topic at hand today, which is personality. What do we mean by personality? Let's see. First of all, the idea that a personality could be criminogenic, meaning that there could be some criminal traits inherent in a personality, is not a unique idea, it's not a novel idea. It has been there since, and is as old as mankind nearly. But in the recent past, as things have become more scientific, people have started talking about a criminogenic personality, meaning that there may be something organic, something biological about this personality that makes it criminal. Even though it's not as deterministic like the biological model per se, which we had discussed earlier. Criminogenic personality idea can be summed up by saying that personality traits can cause a predisposition to criminality. तो वो ये नहीं कहते हैं कि जनाब हो सकता है कि कुछ शख्सियतें, कुछ इंसान जब पैदा होते हैं तो ऐसे ही पैदा हों जैसे उनमें कुछ ऐसे ट्रेट्स हों
جو کہ بڑے ہو کے ان لوگوں کو کرمنالٹی کی طرف لے جائیں. مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب ایک بچہ ہے, اگر اس میں پیدائش سے ہی پرابلم ہے اپنی امپلس کو کنٹرول کرنے, یعنی جو اس وقت خواہش آئی ہے, جو اس کے دل میں خیال آیا ہے کہ جی اب یہ چیز کرنی ہے, تو اس کو اکمپلش کرنے کے لیے, اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا ہے اور یہ کنٹرول ڈیولپ کرنے کی ایبلٹی اس کی جینز میں نہیں ہے, تو یہ عادت جو ہے یا یہ پرسنالٹی ٹریٹ جو ہے بڑے ہو کے کرمنالٹی کی طرف لے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. So there's nothing inherently illegal about impulse control. یعنی اگر آپ اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں کر سکتے تو یہ بات بذات خود کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے, بذات خود کوئی جرم نہیں ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ لیٹر لائف میں, ابھی تو بچہ ہے نا تو چھوٹا ہے, تو جب بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ چیز, یہ ٹریڈ جو ہے اسے کرمنل لائف کی طرف لے جائے, اسے مصیبتوں میں پھنسا دے اور اسے ایسی چیزیں کروائے جو کہ اللیگل قرار پاتی ہیں. So personality traits can predispose to criminality. So there is some biological basis to that. ٹھیک ہے نا. The idea that personality traits can predispose one to criminality can have a biological basis. But then this is combined with early attachment. اچھا, اب یہ ہوا کہ جناب کچھ ٹریٹس تو ہیں جن کے ساتھ انسان پیدا ہو گیا, لیکن اب ارلی اٹیچمنٹ جو ہے وہ ان افیکٹس کو کاؤنٹر بھی کر سکتی ہے اور انہینس بھی کر سکتی. تو یعنی یہاں پہ اگر ہم اٹیچمنٹ تھیوری کو بایولوجیکل تھیوری کے ساتھ کمبائن کر دیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے, بچہ پیدا جب ہوا ہے تو اس میں ٹریٹس ہیں, لیٹس سے ٹریٹ ایسا ہے کہ امپلس کنٹرول کی ایبلٹی کم ہے, لیکن ارلی اٹیچمنٹ میں اسے ایسی سیکیور اٹیچمنٹ, ایسی اچھی اٹیچمنٹ ملتی ہے کہ وہ گریجولی خود امپلس کنٹرول کے قابل ہو جاتا. سو واٹ دے سیئنگ از دیٹ the biological effects of the genetic makeup can be in fact countered by early attachment if it is good. But if it is not good, if it is insecure attachment, then there can be a problem. And the problem could be that the child could then enhance or exacerbate the effects that have been inherited. یعنی جن چیزوں کے ساتھ, جن خصوصیات کے ساتھ وہ بچہ پیدا ہوا تھا, اگر وہ نیگیٹو تھیں یا کرمینوجینک تھیں, تو ارلی اٹیچمنٹ کی پرابلمس کی وجہ سے وہ پرابلمس زیادہ بڑھ سکتی ہیں, زیادہ ایگزیجریٹ ہو سکتی ہیں, زیادہ انہینس ہو سکتی ہیں. And then comes socialization within the family, in the school, in the environment. There is the issue of early trauma, کہ زندگی میں جو ہے زندگی کے پہلے کچھ سالوں میں کوئی ٹرومیٹک ایونٹس تو نہیں ہوتے, کوئی ابیوز تو نہیں ہوتا, کوئی بلینگ تو نہیں ہوتی, کوئی سیکشول ابیوز تو نہیں ہوتا, کوئی ایسی پرابلم تو نہیں ہوتی سیپریشن کی یا ڈیتھ آف اے پیرنٹ, آف اے نیئر ون اور اے ڈیئر ون. اچھا, پھر اس میں بعض اوقات اوور انڈلجنٹ پیرنٹنگ بھی آ جاتی ہے, جس کا ہم تھوڑی دیر کے بعد ذکر کریں گے ابھی. لیکن فار ناؤ سفیسز ٹو سے کہ اوور انڈلجنٹ پیرنٹنگ کین آلسو کاز اے پرابلم. اور اس میں بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس کو ضرورت سے زیادہ کھلی چھٹی کئی دفعہ مل جاتی ہے, جس کی وجہ سے پرابلمز ہوتی ہیں. دس از این ایریا which has not been researched a lot in the past, but increasingly with time people are now, psychologists are now zeroing in on this aspect as well. And as I said, we're going to talk briefly about this when we come to it. Okay, now criminogenic development کیسے ہوتی ہے؟ ایک تو میں نے جیسے ابھی عرض کیا کہ early trauma, ٹھیک ہے, then it could be beatings, it could be abuse, it could be separation, it could be loss, it could be bereavement of some kind. It could anything that is physically hurtful or harmful or psychologically having a deep emotional impact on the personality can leave permanent scarring. The idea that early trauma
early beatings, early abuse. Early سے مراد کیا ہے؟ Early in life. یعنی in the first few years of the child's life, if the child is subjected to trauma, if the child is subjected to physical or emotional pain, the chances are that we could have somebody predisposed to criminogenic personality or development of a criminogenic personality. Now, let's talk about overindulgence. Overindulgence میں کیا ہوتا ہے؟ Overindulgence بڑی ایک عجیب قسم کی چیز ہوتی ہے جس میں ماں باپ جو ہیں وہ بچے کو بہت زیادہ لاڈ پیار اور بہت زیادہ خراب کرتے ہیں. اچھا، اب اس میں آئی تھنک وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہاں کیا واقعی ہم پیار کی بات کر رہے ہیں، کیا ہم واقعی یہاں افیکشن کی بات کر رہے ہیں، یا صرف انڈلجنس کی بات کر رہے ہیں. یعنی ایک باپ جو ہے وہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بچے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرے، لیکن اس کے پاس پیسے بہت سے ہیں تو وہ بچے کو بہت سارے پیسے دے دیتا ہے. اب اس سے وہ کمپنسیٹ کرتا ہے، اپنی اوور کمپنسیٹ کرتا ہے اپنی لیک آف افیکشن کو جو وہ بچے کو دے رہا ہے. ناؤ what is the problem? The problem is that the child first of all gets no real affection, جس کی وجہ سے اٹیچمنٹ پرابلمس تو اسے آتی ہی آتی، ٹھیک ہے نا، اٹیچمنٹ ڈیفیکلٹیز تو اس میں آتی ہیں. اوپر سے یہ ہوتا ہے کہ اس پہ کوئی لمٹ سیٹ نہیں کی جاتی. باپ یہ کہتا ہے کہ بھئی میں اس کے ساتھ زیادہ ٹائم نہیں اسپینڈ کر پا رہا تو میں اسے جو چاہے گا میں اسے لا کے دوں گا، جو اس کی جائز ناجائز خواہش ہوگی میں پوری کروں گا. Now that can cause a problem. The child may never understand the concept of limits. پھر یہ پیرنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بچہ بڑی سے بڑی بدتمیزی کر رہا ہے، اسکول میں شرارت کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے ٹیچرز کو، بیہیویئر پرابلم شو کر رہا ہے. پیرنٹس انسٹیڈ آف setting limits for the child, instead of punishing him, start to fight with the school, start to fight with the teachers, start to fight with the principals, and say that, oh no, do not be harsh on our child. As a result, what happens is that the child learns that he does not have to obey any boundaries or any limits, and this can cause problems. So overindulgence can cause a lot of problems for the child in future. اس وقت تو پیرنٹس پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں بچے کو، بعد میں this can cause a serious problem. پھر انکنسسٹنٹ پیرنٹنگ. انکنسسٹنٹ پیرنٹنگ کیا ہوتی ہے؟ آج ایک ہی بات پہ سزا ملی ہے، کل اسی بات پہ کوئی سزا نہیں ملی اور الٹا پیار کیا جا رہا ہے بچے کو. کوئی بات نہیں، چلو ہوتا رہتا ہے، لڑکے ہیں ایسی حرکتیں کریں گے وغیرہ. سو the child doesn't really know in this case. جب inconsistent parenting ہوتی ہے، ایک طرف اوور انڈلجنس ہو رہی ہے آج کو، کل کو اسٹرکٹ پنشمنٹ مل رہی ہے، پھر پرسوں اوور انڈلجنس ہو رہی ہے اور ترسوں پھر اسٹرکٹ پنشمنٹ مل رہی ہے. اینڈ دس پیٹرن آف ہیونگ نو پیٹرن which is basically chaotic inconsistent parenting causes serious problems for the child. He doesn't know what is good and bad. He doesn't know what is right and what is wrong. There is no consistent limit setting or reward system in place. The child really doesn't know what is expected of him. He gets mixed messages. کبھی تو ایک شرارت پہ کہا جاتا ہے کہ جناب کتنی نئی بات کی ہے، بچے نے کتنی کریٹو بات کی ہے. کبھی پھر اسی شرارت پہ ایسی بری ڈانٹ پڑتی ہے کہ the child is always guessing as to what it is that he is expected to do. پھر بعض اوقات پیرنٹنگ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اکثر دیکھا جاتا ہے گھروں میں کہ پیرنٹس ایک دوسرے کو کاؤنٹر بیلنس کر رہے ہوتے ہیں. ایک اوور انڈلجنٹ ہے تو دوسرا بہت اسٹرکٹ ہے. Now ایک طرف تو اچھا بیلنس ہو کہ اگر پیرنٹ اوور انڈلجنٹ نہ ہو، ایک ذرا سا انڈلجنٹ ہو، دوسرا تھوڑا سا اسٹرکٹ ہو، تو دیٹ ورکس ویری ویل. لیکن عام طور پہ یہ ایکسٹریم پوزیشنز بن جاتی ہیں، اور اس میں دیکھا کہ پیرنٹس لڑ بھی رہے ہوتے ہیں بچے کے بارے میں بعض اوقات بچوں کے سامنے، وچ از ویری بیڈ. تو ہوتا کیا ہے کہ ایک اوور انڈلجنٹ ہو جاتا ہے، دوسرا ٹو اسٹرکٹ ہو جاتا ہے. سو اینڈ دس کین ایکچولی سوئچ رولز. یعنی ماں ہو سکتا ہے اوور انڈلجنٹ ہو جائے کہ ہائے میرا بیٹا ادھر آؤ، کھانا کھاؤ، یہ کرو، کوئی بات نہیں، کسی کو چھوٹے کو مارا ہے،
کوئی چیز توڑ دی ہے تو کوئی بات نہیں. دوسری طرف باپ ہے وہ پیٹی اتار لے گا اور جناب لڑکے کو چھوٹی سی غلطی پہ مارنا شروع کر دے گا بہت بری طرح. So you see that this doesn't actually provide a balance. This actually causes another kind of chaos for the child, where the overindulgent parent also is not actually providing the child with any real affection. What they're doing is making the child more miserable. اور جو دوسری طرف جو ٹو اسٹرکٹ ہے پیرنٹ, وہ بہت زیادہ اسٹائفل کر رہا ہے بچے کو, بہت زیادہ اوور کر رہا ہے, اور وہ بھی کوئی کلیئر ریئلسٹک باؤنڈری سیٹ نہیں کر رہا پیرنٹ. سو دا چائلڈ از اگین لیفٹ ٹوٹلی کنفیوزڈ. Sometimes he learns to manipulate that. He learns to play the overindulgent parent against the too strict parent, اور اس وجہ سے ان میں آپس میں بہت زیادہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں ان پیرنٹس میں. And the child takes advantage of that. لیکن اس کا ریئل ایڈوانٹیج چائلڈ کو کوئی نہیں ہوتا. He is the victim actually of this kind of infighting. اچھا, پھر ایک اور پیٹرن بھی ہوتا ہے اس میں, اور وہ پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ both parents are inconsistent. کہ ایک پیرنٹ جو ہے وہ ابھی جیسے میں نے کہا کہ اسٹرکٹ ہو گیا فار نو ریزن, اور کل کو انڈلجنٹ ہو گیا فار نو ریزن, اور اسی طرح دوسرا پیرنٹس بھی. اینڈ سم ٹائمز واٹ یو فائنڈ از دیٹ دے سوئچ رولز, یعنی ایک پیرنٹ جب اسٹرکٹ ہوا ہے تو دوسرا انڈلجنٹ ہو گیا, تو وہ جو پہلا پیرنٹ جب انڈلجنٹ ہوا ہے تو دوسرا اسٹرکٹ ہو گیا. اینڈ دیٹ اگین کازز میسو کائنڈ آف chaos for the child, and can lay the foundation of what we call the criminogenic personality. تو criminogenic development جو ہے, لوگ سمجھتے ہیں, ہمیشہ سے سمجھتے ہیں کہ جناب یہ لوور کلاسز کا فینومینن ہے, ایسی جگہ پہ criminogenic personality پیدا ہوتی ہے جہاں صرف بیچارے غریب لوگ جو ہیں جو کھا پی نہیں سکتے ٹھیک طرح, تو ان کے بچے جو ہیں وہ بڑے ہو کے چور بن جاتے ہیں. Nothing can be further from the truth. What we find is that there is a lot of criminogenic development of personality in the middle classes, in the upper classes, and lower classes actually proportionately produce a much less percentage of criminals. تو یہاں یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے سوشو اکنامک اس فیکٹر سے اثر ضرور پڑتا ہے, I'm not totally denying their importance, لیکن جو اصل چیز ہے کرمنوجینک ڈیولپمنٹ میں, ایک تو پرسنالٹی میں کچھ انہیریٹڈ کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں, دوسرے جو انوائرمنٹ میں اور خاص طور پہ پیرنٹنگ کے جو ایشوز ہیں جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا, ان کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے شخصیت پہ, اکارڈنگ ٹو دس کرمنوجینک آئیڈیا. سو واٹ آر دا بیسک کرمنوجینک پرسنالٹی ٹائپس؟ اس میں ایک کیٹیگری جس کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ کہلاتی ہے پرسنالٹی ڈس آرڈرز. اچھا, اب سائیکالوجی میں یا اب نارمل سائیکالوجی میں بہت سے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. آپ نے اب نارمل سائیکالوجی میں شاید پڑھا ہو یا پڑھنے والے ہوں گے کہ انگزائٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, پھر ڈپریشن ہوتی ہے, پھر اسی طرح سائیکوسس ہوتا ہے, اسکیزوفرینیا ہوتا ہے. تو اسی طرح ایک سیریز ہوتی ہے, ایک سیٹ ہوتا ہے ڈس آرڈرز کا جسے کہتے ہیں پرسنالٹی ڈس آرڈرز. اور انہیں پرسنالٹی ڈس آرڈرز اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک طرف تو ان میں اس طرح کی ڈس انٹیگریشن نہیں ہوتی پرسنالٹی کی جیسے سائیکوسس میں ہوتی. یعنی جن لوگوں کو عرف عام میں کہا جاتا ہے نا کہ جی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں, یا پاگل جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, those are usually not applicable to personality disorders. کیوں کہ they appear as intact personalities. ٹھیک ہے نا, ان کی پرسنالٹی کا شیرازہ بکھرا ہوا نہیں ہوتا. they are quite together and form a pattern, a coherent pattern of personality. But as personalities these are disordered. یعنی ان میں ایسے ڈس آرڈرز یا ایسی پرابلمز ہیں جو ٹریٹمنٹ کو زیادہ اچھی طرح رسپونڈ نہیں کرتی. یعنی جو ٹپیکل سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے یا سائیکائٹرک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ عام طور پہ پرسنالٹی ڈس آرڈرز میں اپلیکیبل نہیں ہوتی.
اور بعض اوقات تو ایسا کہا جاتا ہے کہ جو سائیکائٹری میں دوائیاں موجود ہیں وہ پرسنالٹی ڈس آرڈرز پر اثر نہیں کرتی عموماً. ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی چھوٹی موٹی پرابلمس کا حل وہ کر دیں, لیکن اوور آل دیز میڈیکیشنز پروو فیوٹائل, پروو ایبسلیوٹلی یوزلیس فار پرسنالٹی ڈس آرڈر. تو اس میں جو کرمنوجینک حوالے سے یعنی کرائم ریلیٹڈ جو 4 پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں میجر, ان کا میں یہاں ذکر کروں گا. ایک اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, ایک بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, ایک نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, اور ایک پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے. اچھا, اب جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہاں سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جب کسی کو ان میں سے ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر کے لیے ڈائگنوز کیا جائے, انہیں کہا جائے کہ جناب ان میں فلاں پرسنالٹی ڈس آرڈر موجود ہے, تو وہ ضروری طور پہ کوئی کرمنل. ٹھیک ہے, دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. جسٹ ڈائگنوزنگ somebody with a personality disorder does not mean that they are criminals. پھر دوسری بات جو یہاں پہ واضح ہوگی کہ ڈفرینٹ پرسنالٹی ڈس آرڈرز predisپوز oneself to different kinds of crimes. If at all they commit any crimes, there would be different kinds of crimes. پھر then there may be more personality disorders. اس کے علاوہ بھی اور بہت سے پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جن کا میں ذکر نہیں کروں گا ابھی, لیکن which could be involved in criminogenic activities. I've only highlighted these 4 because among most of the criminal population which have been tested for personality disorders, these are the most prevalent ones. اچھا, پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ان ڈفرینٹ پرسنالٹی ڈس آرڈرز کے درمیان آپس میں اوور لیپ بھی ہوتا ہے, اینڈ وی ول ٹاک اباؤٹ دس اوور لیپ ایز ویل. اور اس پہ ایک اور چیز ضروری بتانا چاہوں گا کہ جو اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, وچ از دا ٹاپ کیٹیگری, اٹ از ریسپانسبل فار موسٹ آف دا کرمنل بہیویئر امنگ دا پرسنالٹی ڈس آرڈر کیٹیگری. ٹھیک ہے, سو ایکسکیوز می, سو لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیز پرسنالٹی ڈس آرڈرز. سب سے پہلے اور سب سے اہم پرسنالٹی ڈس آرڈرز جو کرائم کے حوالے سے امپورٹنٹ ہیں وہ ہے اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر, اینڈ اٹ از ٹپکلی اے میل ڈس آرڈر. What do I mean when I say it is typically a male disorder? Meaning کہ زیادہ تر کیسز میں جب لوگوں کو پرسنالٹی ڈس آرڈرز سے ڈائگنوز کیا گیا تو overwhelming majority of people with anti-social personality disorders were men. ٹھیک ہے, سو ٹپکلی یہ میلز کا ڈس آرڈر ہے, اینڈ اٹ واز ارلیئر نون ایز سائیکوپیتھی. یعنی جو لوگ اس ڈس آرڈر کی کیریکٹرسٹکس پہ پورے اترتے تھے ان کو سائیکوپیتھ کہا جاتا تھا. لیکن with as time passed, psychopath became like a swear word. یہ ایک گالی سی بن گئی. کسی کو برا کہنا ہو, کسی کو جھوٹا کہنا ہو, کسی کو مکار کہنا ہو, تو ہم اسے سائیکوپیتھ کہنا شروع ہو گئے تھے. So that is why we're now using increasingly the term antisocial personality disorder, although there are some psychologists such as Bob Hare from Canada who insist that we should continue to call these people psychopaths, and he insists that there is no treatment available for them. Although I disagree, I think that treatment is possible for people with antisocial personality. And so there is a lot of controversy on this issue these days, but it is the most important personality disorder from a criminological point of view. Okay. So psychopathy میں سب سے نمایاں کیریکٹرسٹک کیا ہوتا ہے؟ سب سے نمایاں کیریکٹرسٹک ہوتا ہے absolute disregard for the rights of others. اب یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف کرمنلز کی بات نہیں, آپ کو اپنی لائف میں بہت سے ایسے لوگ ملے ہوں گے جو آپ کے رائٹس کا جنہیں کوئی خیال نہیں ہوتا.
جو اتنے سیلفش ہوتے ہیں کہ صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, اپنے حقوق کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, دوسروں کے بارے میں انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. دے آر ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ واٹ دی ادرز فیل, about what the others want, about what the others need. They're always concerned about me, and me. Number one is how they describe themselves. And so they do not have any regard for the rights of others. دوسروں کے حقوق پامال کرنا یہ لوگ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. Then these people are also manipulative and deceitful. مینیپولیٹو کیا ہوتا ہے؟ مینیپولیٹو وہ شخص ہوتا ہے جو عام طور پہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ اپنی بات منوانے کے لیے کبھی دھمکانا شروع ہو جائے گا, اور جب دیکھا کہ دھمکی کا اثر نہیں ہے تو رونا شروع ہو جائے گا, اور اس وقت تک روئے گا جب تک آپ اس کی بات نہیں مان لیتے, اور جیسے ہی بات مانیں گے تو وہ پھر سے اپنی پرانی حرکتیں شروع کر دے گا. سو مینیپولیٹو ان دیٹ سینس, وہ ایموشنلی دوسروں کو استعمال کرنا جانتے ہیں. اینڈ دے آر آلسو ڈسیٹفل, مکار بھی ہوتے. اچھا, تو دھوکہ دینا جو ہے کانسٹنٹلی ان کی سرشت میں شامل ہوتا ہے, اینڈ دے ڈو اٹ ایز اے ہیبٹ. اور بہت سے لوگ بار بار ان کے فریب میں آتے. دیٹس دا ٹریجڈی کہ عام انسان جو ہوتا ہے جس میں یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر نہیں ہوتا, وہ ان کے اس دھوکے میں, اس فریب میں, اس مکاری کے جال میں بار بار پھنستا ہے. the same people. Then the other thing is that these people are pathological liars. pathological liar کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, اب ایک جھوٹا وہ ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں, جیسے ہم نے ابھی کہا کہ مینیپولیٹو ہے, دھوکے باز ہے, ڈیسیٹفل ہے, تو جھوٹ تو بولے گا دھوکہ دینے کے لیے آپ کو. لیکن ایک ہوتا ہے پیتھولوجیکل لائر, یعنی جو عادتاً جھوٹ بولتا ہے. تو ان لوگوں میں دو چیزیں اہم ہیں سمجھنی, کہ ایک طرف تو وہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, اور دوسرے چند جھوٹ جو ہیں وہ عادتاً بول رہے ہوتے ہیں. سو آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو میک اے ڈسٹنکشن بٹوین دی ٹو. اور یہ ڈسٹنکشن کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو اپنے ماحول میں پہچان سکیں. ٹھیک ہے نا؟ ناٹ اونلی آر دے مینیپولیٹو اینڈ ڈیسیٹفل, دے آر آلسو پیتھولوجیکل لائرز. تو اگر آپ کو لگے کہ کوئی شخص جو ہے گفتگو میں گپیں بہت زیادہ مار رہا ہے یا گپیں ہانک رہا ہے, تو اسے گپیں ہانکنا جو ہے اسے بڑا ایک انوسنٹ سے ٹچ دیتی اس بات کو. سو بی الرٹ, بی آن یور گارڈ, بیکاز وہ جو شخص گپیں ہانک رہا ہے اصل میں وہ اپنی عادی جھوٹا ہونے کی جو اس کی وہ عادت ہے اس کا اظہار کر رہا ہے. اینڈ دا نیکسٹ اسٹیپ کوڈ بی دیٹ ہی مائٹ ایکچولی ٹرک یو انٹو doing something for him, maybe giving him some money because of his sad story or something, or falling in other ways for him. So very important to realize کہ ایک طرف یہ لوگ manipulative and deceitful ہوتے ہیں, دوسری طرف عادی جھوٹے ہوتے ہیں, pathological liars ہوتے ہیں. Then they have an impulse control problem. اب ان کا موڈ بنا ہے کہ ہاں فلاں چیز کرنی ہے تو فلاں چیز کرنی ہے, اور وہ اس کے رستے میں کوئی رکاوٹ جو ہے وہ آنے نہیں دینا چاہتے. بس یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اکثر ہوتا ہے نا, کسی دوست کو فون کیا کہ چلو یار آج میرے ساتھ چلو وہاں چلتے ہیں پشاور, تو دوسرا آدمی کہ بھائی میں تو کام کرنا ہے, میں نے اپنے بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے وغیرہ. نہیں آج میرا بہت دل کر رہا ہے, ہم بس وین پکڑتے ہیں اور پشاور چلتے. So there are people like that who have this impulse control problem. اچھا, اب ضروری یہ کوئی کرمنل ایکٹیویٹی تو نہیں ہے نا, آپ وین میں بیٹھ کے پشاور جانا چاہتے ہیں یا پنڈی جانا چاہتے ہیں یا کہیں بھی جانا چاہتے ہیں. But what I'm trying to show you is that sometimes this impulse control problem will show as something very innocent. لیکن if you look at the pattern of things, کہ ایسا کون شخص کر سکتا ہے کہ جناب اٹھے اور کہ جی میرا دل کر رہا ہے تو اس لیے میں نے فلاں جگہ جانا ہے اتنی دور صبح اٹھ کے. ظاہر ہے کہ وہ پھر ان کی جاب میں بھی پرابلم ہوگی. دے وڈ ناٹ بی ایبل ٹو ہولڈ اے اسٹڈی جاب, دے وڈ ناٹ بی ایبل ٹو لسن ٹو اے باس, دے وڈ ناٹ بی ایبل ٹو ڈو تھنگس
that they don't want to do. تو impulse control کے ساتھ ساتھ ان کو irresponsibility کا بھی ایشو ہوتا ہے. They're not very responsible people. They're not responsible to their family. They're not responsible to their friends. They're not responsible to their bosses. They're not responsible to their colleagues. So they have, again, a problem of responsibility, and shall we say, irresponsibility. So basically they're irresponsible people. So not only are they manipulative and deceitful, they're also pathological liars, they have an impulse control problem, and they're irresponsible. اب آپ یہ سوچیں کہ ان ساری باتوں کے ساتھ ایک انسان ایک جاب کیسے ہولڈ کرے گا, ایک کریئر کو کیسے چلائے گا. Yes, there are some cases in which these people can actually be successful at a career. We will talk about that later. But for now, what's important is, to realize is, and what is important to understand is, that you're beginning to get a pattern of behavior. Then they're also sexually promiscuous. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی سیکشول ایکسپلائٹس کے بارے میں, اپنے جنسی کارناموں کے بارے میں ڈینگے مارتے ہیں اور شیخیاں بگاڑتے ہیں, اور بعض اوقات جھوٹی شیخیاں بھی بگاڑتے ہیں لیکن بعض اوقات سچی بھی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو سیکشول موریلٹی کو they don't really understand. They don't understand the idea of being loyal to one partner. They don't understand the importance of marriage and being truthful and faithful to their spouses, to their wives or their fiancés. So they're sexually promiscuous. They will have more than one girlfriend or even boyfriend. So because these are men, that is why I'm not using a gender neutral tense here. These are usually men who can have multiple sexual relationship with women and also have sexual relationship with men at the same time. And as I said, they're sexually promiscuous. They do not understand the value of fidelity or faithfulness in a relationship. اچھا, اب irresponsibility ہے, impulse control problem ہے, pathological lying ہے, manipulative and deceitful behavior is there, and then there is as I said, the absolute disregard for the rights of others is now paired with poly-drug use. Typically یہ لوگ ایک سے زیادہ ڈرگ استعمال کرتے ہیں, and they're also thrill seeking. اچھا, اب یہ دیکھیں, عام طور پہ ہم نے ایک پیٹرن دیکھا ہے ڈرگ یوزر میں, اس سے بہت زیادہ انگزائٹی ہوتی, مینٹل پرابلمز ہوتی, ڈپریشن ہوتی ہیں, تو وہ ڈرگ یوز کرتا. ناٹ ان دا کیس آف این اینٹی سوشل پرسنالٹی. اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈرگ یوز کرتی ہے ایکسپیرئنس کے لیے. ایکسکیوز می. اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈرگ یوز کرتی ہے ایکسپیرئنس کے لیے, اور اس نئے ایکسپیرئنس کے لیے تو پھر وہ ایک ڈرگ پہ اپنے آپ کو لمٹ نہیں کرتے, وہ ایک سے زیادہ ڈرگ استعمال کرتے. اور یہاں آئی ایم یوزنگ الکوہول, جسے ہم شراب کہتے ہیں, اس کو بھی آئی ایم یوزنگ اٹ ایز اے ڈرگ. مینی پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ اینڈ ڈونٹ نو دیٹ الکوہول از آلسو اے ڈرگ. سملرلی نکوٹین, سگریٹس جو ہم پیتے ہیں, اٹس آلسو ڈرگ. چائے جو ہے اٹس اے کامن ڈرگ. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو اینٹی سوشل پرسنالٹی ہے بس وہ چائے زیادہ پی رہا ہوگا. نو, وٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ اٹ از ویری لائکلی دیٹ این اینٹی سوشل پرسنالٹی would experiment with illegal drugs. They're thrill seeking as well. اب thrill seeking کیا ہوتی ہے؟ thrill seeking یہ ہوتی ہے کہ آپ وہ جیسے ہوتا ہے نا, ماؤنٹین کلائمبرز ہوتے ہیں, جو لوگ کائٹ فلائنگ کرتے ہیں. میں یہاں گڈی اڑانے کی بات نہیں کر رہا, لیکن وہ لوگ جو ایک کائٹ سے لٹک کے پہاڑ سے یا جہاز کے ذریعے سے یا کسی اور چیز کی مدد سے آسمان میں فلائی کرتے ہیں, یا پھر ایروپلین سے چھلانگ مارتے ہیں, اسکائی ڈائیونگ کرتے ہیں, اینیملز, وائلڈ اینیملز کے ساتھ جا کے ریسلنگ کرتے ہیں. دیٹ از تھرل سیکنگ بیہیویئر, اور اس میں بہت ڈینجرس ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے. دیز پیپل آر تھرل سیکرز. مطلب گاڑی جب تیز چلانے کا شوق ہو تو اتنی تیز چلانا کہ دوسروں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں. اچھا, واٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ از ناٹ کہ
اگر کسی میں تھرل سیکنگ ہے تو وہ اینٹی سوشل پرسنالٹی, لیکن اس کے ساتھ اس میں یہ باقی چیزیں بھی ہونی چاہیے. سو they need to be manipulative and deceitful. They need to be pathological liars. They need to have an impulse control problem. They need to be irresponsible. They need to be sexually promiscuous. And then, if they are thrill seeking on top of that, then you can see that the whole picture of antisocial personality disorder emerges from out this. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کا جو بیہیویئر ہوگا لوگوں میں, تو ایک جو میں نے بات کی تھی کہ لا سے کوئی نہ کوئی پرابلم تو ان کو آئے گی, لیکن ایک ہم کہتے ہیں ہوتا ہے کرمنل سائیکوپیتھ. وہ کرمنل سائیکوپیتھ کیا ہوتا ہے؟ ملٹیپل ٹائپس آف کرائمز ہوتے ہیں اس میں, ایک طرح کا کرائم نہیں ہوتا. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ صرف ایک شخص چوری کری جا رہا ہے. سائیکوپیتھس میں یا اینٹی سوشل پرسنالٹی والے میں صرف یہ نہیں ہوتا, وہ صرف عادی چور نہیں ہوتا, وہ شاید ڈاکو بھی ہوتا ہے, ڈاکے بھی ڈالے, وہ اسالٹ بھی کرے گا, وہ لڑائی بھی کرے گا, وہ ریپ کرنے کی کوشش بھی کرے گا, اور وہ پرزن سے اسکیپ کرنے کی بھی کوشش کرے گا. سو دیر آر ملٹیپل کائنڈز آف کرائمز آن دیٹ پرسنز ریکارڈ. اگر آپ کو کوئی کرمنل ملتا ہے جس میں ایک ہی طرح کا کرائم ہے بار بار, the chances are that person is not antisocial personality. Antisocial personality typically will have a whole range and a whole diversity of different types of crimes. اچھا, پھر جہاں ہم نے ڈرگ یوز کی بات کی تھی, تو انلیگل سبسٹنس یوز جو ہے وہ ان لوگوں میں ہوتا ہے بہت زیادہ, اور اس کے علاوہ سیلنگ بھی کرتے ہیں. سو دے ڈونٹ یوزلی ٹپکلی اسٹے ود اسموکنگ ہیروئن اور میریجوانا اور حشیش, whatever it is that they're smoking, but they're also found in the business of selling drugs. اسی طرح الکوہل کا بھی illegal کاروبار یہ لوگ کرتے پائے جائیں گے. اچھا, then when it comes to crimes, they commit sexual crimes and deviances. ان میں sexual deviances کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی وجہ عام طور پہ یہی ہوتی ہے کہ because these people want to experiment and adventure, so they have no sexual morality. They don't have a problem in sleeping with more than one woman. They don't have a problem with sleeping with men. They usually also target children for their sexual pleasure and engage in all sorts of sexual crimes. And this can complicate the criminal situation or the criminal record of these people. Then they specialize in exploitation of vulnerable people. اگر انہیں کوئی ایسا شخص مل گیا ہے جو کسی وجہ سے مجبور ہے یا اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہا ہے, وہ لوگ جو اپنے آپ کو وکٹم سمجھتے ہیں نا, وہ سائیکوپیتھس کے لیے بہترین ٹارگٹ ہوتے ہیں. اینٹی سوشل پرسنالٹی کے لیے ایسے لوگ بہترین ٹارگٹ ہوتے ہیں. تو اکثر عورتوں کو وہ چکر میں رکھتے ہیں, شادی کے چکر میں رکھتے ہیں, انہیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں, پھر انہیں بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تمہارے رشتہ داروں کو یہ بتا دوں گا, وہ بتا دوں گا, ان کی تصویریں وغیرہ اتار لیتے ہیں. تو ہر طرح سے انہیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اسی طرح بچوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اسی طرح لڑکوں کو کم عمر کے ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. سو دے اسپیشلائز if you may in exploitation of vulnerable people. Then these are the same kind of people who then take hostages. پرابلم ہو گئی ہے, کہیں پھنس گئے ہیں, پکڑے جانے کا ڈر ہے, تو یہ کسی کو ہاسٹیج بنا لیں گے, کن پٹی پہ بندوق رکھ دیں گے اور اسے ہاسٹیج کو استعمال کر کے سچویشن سے اسکیپ کرنے کی کوشش کریں. They have no victim empathy. They have absolutely no understanding of how the other person feels. اچھا, اب اگر فرض کریں ایک شخص ہے, وہ کسی کو گولی مارنے لگا ہے یا کسی کو ٹارچر کرنے لگا ہے, تو اگر اس میں ذرا سی بھی ایبلٹی ہے دوسرے شخص کی فیلنگز کو فیل کرنے کی, دوسرے شخص کے جو احساسات ہیں یا جذبات ہیں ان کو محسوس کرنے کی, تو وہ تھوڑا سا ہچکچائے گا. ان لوگوں میں, اینٹی سوشل پرسنالٹیز میں,
سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں, ریسرچ یہ کہتی ہے کہ وکٹم کے ساتھ کوئی ایمپتھی نہیں ہوتی, جو وکٹم کی تکلیف ہے اس کا کوئی احساس انہیں نہیں ہوتا. دے آر unable to look at the situation from the victim's point of view and they are unable to feel what the victim is feeling. تو اب اگر وکٹم ان کا خوف زدہ ہے, اس کے چہرے پہ ڈر ہے, اس کے چہرے پہ غم ہے, تو ایک سائیکوپیتھ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. وہ اپنا کام میں انٹرسٹڈ ہے, اپنے جو بھی اس کا اس وقت پروجیکٹ ہے اس میں انٹرسٹڈ ہے. اینڈ سملرلی اٹ از فاؤنڈ آفٹر دا فیکٹ اینٹی سوشل پرسنالٹیز شو ایبسلیوٹلی نو ریمورس. تو یعنی ایک شخص کو جب پکڑا, اس نے 4 عورتوں کو قتل کیا آفٹر ریپنگ دم, تو اسے پوچھا گیا, اس نے کہا ہاں وہ بد کردار عورتیں تھیں, میں نے مار دیا, تو کیا ہوا. یعنی اس شخص میں خود کوئی افسوس نہیں تھا, کسی قسم کا کوئی اظہار گناہ ہوتا ہے نا, احساس گناہ ہوتا ہے, کوئی گلٹ ہوتا ہے, کوئی ریمورس ہوتا ہے کہ میں نے تو گناہ کیا نا. وہ عورتیں جو بھی کرتی تھیں, میں نے تو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے پھر اسے اگر ہلاک کیا ہے تو میں نے تو کوئی غلط بات کی ہے, لیکن اس شخص میں ایسا کوئی نہیں تھا. عام طور پہ ایسے لوگ جو ہیں وہ کئی دفعہ مذہب کو بھی ڈال بنا لیتے ہیں, بعض اوقات جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے کردار پہ حملہ کر کے, تو اپنا جو ریمورس ہوتا ہے ان میں کوئی ریمورس نہیں ہوتا, کوئی کسی قسم کا دکھ نہیں شو کر رہے ہوتے, نارمل جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. There was a case recently of a man who killed several women. After that, وہ انہوں نے کہا جی وہ کیا کر رہے ہیں جی, وہ حافظ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں جی حوالات میں. So as if life is normal for that person, and the fact that he was praying, he was using it as a cover, as a very clever deception. یہ جسے کہتے ہیں نا مکاری کی انتہا ہے کہ آپ ایک طرف تو ہیں وہ گناہ پہ گناہ کیے چلے جائیں, اور اس کے بعد جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, تو یہ اس قسم کی مکاری ہے which has become very common in our society. People try and get away with all sorts of things in the name of religion. So, what are the kind of common crimes that people with antisocial personalities actually commit? موبائل سنیچنگ, کبھی کہیں کھڑے ہیں کسی سے موبائل چھینا. اچھا, اب سوال یہ کہ عام طور پہ موبائل سنیچنگ کا کرائم جو ہے وہ بہت زیادہ پلاننگ سے نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوگا کہ جناب وہ مجھے, اگر میں گھر سے نکلا ہوں لیٹ سے کسی ایک جگہ سے, تو وہ مجھے کو فالو کر رہا ہے 10 میل تک, تو جہاں پہ میں رکا ہوں اور اترا ہوں تو پھر وہاں سے وہ آ کے میرا موبائل سنیچ کرے. عام طور پہ موبائل سنیچر جو ہے وہ ایک جگہ پہ آ کے کھڑا ہو جائے, اور وہاں پہ اگر اسے کوئی بندہ ایسا ملا ہے جو کہ موبائل پہ بات کر رہا ہے یا کہ آسانی سے اسے فون جھپٹا جا سکتا ہے, تو وہ پھر وہاں پہ اسے جھپٹے گا اور اس سے موبائل چھینے گا. اچھا, عام طور پہ جو موبائل سنیچر ہوتا ہے وہ چھوٹے موٹے خرچوں کے لیے یہ چھوٹا سا ایک کرائم کرتا ہے. عام طور پہ ہم کہیں گے کہ وہ اس نے اپنی ڈرگز خریدنی ہوں گی, ہیروئن کی پڑیا خریدنی ہوگی, تو اس کے لیے وہ موبائل سنیچنگ کر رہا ہے. دین ان دس سارٹ آف کیس ہی وڈ بی اٹیکنگ انسسپیکٹنگ وکٹمس. تو وہ بندہ جس کا خیال میں بھی نہیں ہوگا, وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ جی اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے, سڑک پہ چلا جا رہا ہے, اپنے موبائل فون پہ بات کر رہا ہے, یہ اچانک جھپٹیں گے, اسے فون چھینیں گے اور بھاگ جائیں گے. اچھا, دس کائنڈ آف کرائم از آلسو کالڈ اپرچونسٹک کرائم. اپرچونسٹک کرائم کیوں؟ کہ یہ جیسے میں نے کہا, یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایک شخص کو پہلے سے ٹارگٹ کر کے اس کے پیچھے جا رہے ہوں. وہ ایک جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہیں, موقع ملا تو ٹھیک ہے, وہاں کوئی نہیں آیا تو کسی اور جگہ پہ جا کے کھڑے ہو جائیں. سو یہ اپرچونٹی ملنے پہ ہے, اپرچونسٹک کرائم کرتے ہیں یہ لوگ. اچھا, لیکن جب یہ پلان کرتے ہیں تو دے پلان سم تھنگ بگ. ان کی پلاننگ میں چھوٹی موٹی چیزیں نہیں ہوتی. یعنی اس چیز کے لیے وہ لمبا چوڑا پلان نہیں کریں گے کہ جی موبائل فون کسی سے چھیننا ہے. وہ پلان کریں گے تو کہیں گے کہ جی فلاں بینک پہ ڈاکہ ڈالیں گے, یا فلاں جو ہے کوئی بڑی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس پہ ہم حملہ کریں گے. سو دے آلسو ہیو ان ریئلسٹک گولز. عام طور پہ یہ لوگ اگر پکڑے جاتے ہیں تو اپنے ان ریئلسٹک گولز کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں. کوئی لپا ہاتھ مارنے کے چکر میں,
کو بہت کروڑوں بنانے کے چکر میں یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں. And that is usually what gives them away. پھر ایک ٹپکل جو کرائم ہے جس کا میں نے ابھی پہلے بھی ذکر کیا ہے وہ ہے بلیک میلنگ گرل فرینڈ انٹو پروسٹیٹیوشن. تو اکثر پمپس جو ہوتے ہیں, پیپل who are intermediaries for prostitution are actually antisocial personalities. They are experts at blackmailing their own girlfriends into prostitution. یہ لوگ جو ہیں بہت ساری عورتوں سے تعلقات قائم کرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں بلیک میل کرتے ہیں کہ وہ خود بھی پروسٹیٹیوشن کریں اور اس کے پیسے جو ہیں وہ ان کو لا کے دیں. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح وہ جو بات میں کر رہا تھا کہ ایک تو دوسرے کے رائٹس کا ان کو کوئی خیال نہیں ہوتا, پھر دوسروں کو جو ولنریبل ہوں, جو کمزور ہوں, ان کا استحصال کرتے ہیں, ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, ان کو استعمال کرتے ہیں. بٹ یو آلسو نیڈ دی ادر سائڈ آف دا ایکویشن کہ بہت سے لوگ بغیر وجہ کے اپنا استحصال کروا بھی رہے ہوتے, تو انہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے. آئی تھنک یو آلسو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ہم وکٹم مائنڈ سیٹ میں جب چلے جاتے ہیں, ہم اپنے آپ کو جب کمزور اور مجبور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, تو تبھی ہم اپنے آپ کو ٹارگٹ بناتے ہیں ان لوگوں کی زیادتیوں کا اور استحصال کا. سو اگر آپ میں سے کچھ لوگ ہیں ایسے ریلیشن شپس میں ہیں, ایسی سچویشنز میں ہیں where you feel that you're being exploited, where you feel that your friend or your relative or somebody is being manipulative and deceitful to you, is lying to you constantly, is taking advantage of you, it's time to reevaluate the relationship. It's time to maybe think about what can happen with regards to that. اچھا, اب یہ پرابلم جو ہے معاشرے میں کئی دفعہ اتنی سیویئر ہو جاتی ہے کہ sometimes the legislative body takes an interest. اور یہ برٹن میں ریسنٹلی ہوا, they had what is called the DSPD debate, dangerous and severe personality disorders پہ ڈبیٹ ایک ہوئی, اور اس ڈبیٹ کے نتیجے میں جو ہے بہت سی چیزیں سامنے آئیں. وہ یہ تھا کہ جناب کچھ لوگ جو ہیں اکارڈنگ ٹو دس آئیڈیا ان میں اتنا سیویئر پرسنالٹی ڈسآرڈرز ہوتے ہیں, خاص طور پہ اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈسآرڈرز, that they become dangerous for other people. اچھا, اب because they are dangerous for other people, the proposal was that there should be some way to assess them and then lock them up. اچھا, اب یہاں پہ ایک پرابلم ہوگی. اب ایک بندہ ہے, اس نے فرض کرے کہ ایک چوری کی اور اس کے بعد 6 مہینے کی سزا کاٹی. اس کے بعد اس نے کسی شخص سے موبائل فون چھینا, پکڑا گیا, پھر 6 مہینے کی سزا کاٹی. اس کے بعد اس نے ایک گاڑی کا شیشہ توڑا, اس میں سے پیسے نکالے, نہیں پکڑا گیا لیکن اس پہ یہ چارج تھا. اس کے بعد وہ ایک اور گاڑی کا شیشہ توڑ کے وہ گاڑی اس نے چرائی, گاڑی چرا کے ایک سٹور پہ گیا, وہاں پہ سٹور میں رابری کی, سٹور میں رابری کر کے وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا, پکڑا گیا, 2 سال قید ہوئی, 2 سال قید کے بعد باہر نکلا. اب گورنمنٹ از سیئنگ اس بندے کا اگر آپ سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کریں, اور سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کیا گیا تو اینٹی سوشل پرسنالٹی نکلی اور بہت سیویئر پرسنالٹی ڈس آرڈر نکلا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بندہ پھر سے کسی نہ کسی کو ٹارگٹ کرے گا, ٹھیک ہے, لیکن اس چور کے وکیل کا یہ کہنا ہے کہ جناب اس نے جو بھی جرم اب تک کیا ہے اس کی اس نے سزا کاٹ لی ہے. Now he is a free man. So legally وہ بندہ جو ہے ڈسپائٹ his personality disorder, he cannot be locked up, he cannot be imprisoned, he cannot be put in jail. ٹھیک ہے نا. لیکن سائیکالوجسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس بندے کا اگر ٹریک ریکارڈ دیکھیں اور اس بندے کی سائیکولوجیکل پروفائل دیکھیں تو ہی از گوئنگ ٹو کمٹ another crime. It could be a rape, it could be an assault, it could be a theft, it could be something
more or less harmful, more or less dangerous, why don't we treat this person for his personality disorder? اچھا اب ایسی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ زبردستی کے بغیر نہیں ہوگی, کیونکہ وہ بندہ تو کہہ رہا ہے جناب مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, میں نے تو جو بھی پہلے چیزیں کی تھیں ان کی میں نے سزا کاٹ لی ہے, اب آپ مجھے مزید سزا تو نہیں دے سکتے کسی ایسی چیز کی جو میں نے ابھی کمٹ ہی نہیں کی. سو یو سی دا پرابلم. سو دس ڈبیٹ ensued in Britain for some time, and many people were actually taken, not taken into custody, but what happened was the many people who had not yet completed their sentences were sent to special hospitals, were sent to special facilities for treatment. یعنی فرض کریں کہ ایک بندے کے رہا ہونے میں 3 مہینے رہ گئے, سائیکالوجسٹ نے اسیس کیا کہ جناب یہ بڑا ڈینجرس آدمی ہے, اس کو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, تو انہوں نے کیا کیا کہ اسے پکڑ کے تو ایک اسپیشل فیسلٹی میں بھیج دیا انڈر دس DSPD, اور اب اس ٹریٹمنٹ میں 6-7 سال بھی لگ سکتے ہیں. تو لائرز کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ تو ان کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, انہیں اس جرم کی سزا دینا جو انہوں نے کمٹ ہی نہیں کیا, اور جو جرم انہوں نے کیا ہے اس کی سزا اگر وہ صرف پوری کرتے تو 3 مہینے اور ہوتی, لیکن اب آپ نے ٹریٹمنٹ کے چکر میں ڈال کے انہیں 6-7 سال کے لیے بند کر دیا, which is against their rights. So we will continue talking about personality disorders in the next lecture. But so far what I'm trying to do is give you a flavor of what kind of things are talked about when we think of personality disorders and crime, when we think of personality disorders and the law. And it isn't a very clear issue, it isn't a very solid issue, concrete issue جس کا کوئی بڑا clear answer ہو. What do you think about it? آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ اگر ایک شخص سے میں یہ ثابت ہو جائے کہ اسے پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, خواہ اس نے ایک چھوٹا سی چوری کی اور اس نے 6 مہینے کی اپنی سزا کاٹ لی ہو, کیا ایسے شخص کو زبردستی قید میں ڈال کے ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے؟ کیا اسے یہ حق ہے کہ اگر اس نے مزید کوئی جرم نہیں کیا تو وہ ایک آزاد زندگی گزارے, اور کیا اس کا یہ حق ہے کہ وہ اگر ٹریٹمنٹ چاہتا ہے تو ضرور کروائے, لیکن اگر نہیں چاہتا تو نہ کروائے؟ What do you think about this debate? I would be interested in knowing, and if you can send some emails to your tutor about this, I would appreciate it. So with these words, I bid you farewell. Inshallah, until next lecture, Khuda Hafiz.